बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 मई बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। इमरान खान की पे रोल पे रिहाई का जो मामला है उसमें अहम पेशरफ सामने आई है आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और इस वक्त इमरान खान के हवाले से जो मुख्तलिफ ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि इमरान खान को किसी महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है, कुछ कह रहे हैं इमरान खान को बनी गाला मुंतकिल कर दिया गया है। इन खबरों की सदाकत क्या है और इमरान खान इस वक्त कहाँ हैं, अब तक की जो मुसद्दक़ा इतलात हैं वो भी मैं आपके सामने शेयर करूँगा। और साथ में आपको बताऊँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की KP हुकूमत की जानिब से जो ऐलान किया गया है वो इंतहाई अहम है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से मौजूदा सूरत हाल पर। और आखिर में मैं आपको बताऊँगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जो साबिक MPA भी हैं वो आज आर्मी अदालतों से सज़ा याफ्ता थे। अपनी सज़ा मुकम्मल करने के बाद आज अपनी जमात और इमरान खान के आगे सुरखरू होकर नारे लगाते वो रिहा होकर बाहर आ गए हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मौजूदा सूरत हाल आप जानते हैं कि इस वक्त भारत में कोहराम मचा है, भारत परेशान है और वो उन्होंने इस बात को एडमिट कर लिया है कि उनका बड़े पैमाने पर उनकी तबाही हुई है। पहले तो था उनके जो 5 त्यारे गिराए गए थे, अब वहाँ पर उनकी जो एयर बेस हैं या मुख्तलिफ जो जहाज़ से उन्होंने हमला किया था पाकिस्तान के अंदर। अब पाकिस्तान के लिए तो दहशतगर्द वो है ना जिन्होंने बाहर से हमला किया और जहाँ से उन्होंने मिसाइल पाकिस्तान के ऊपर गिराए थे, फिर उसका जवाब पाकिस्तान ने दिया। लेकिन पाकिस्तान का जवाब इस वजह से अहम था कि पाकिस्तान के एयर फोर्स के त्यारे अंदर घुस के मार के आए हैं और उसमें कहा यह जा रहा है कि वो जो एक एडिशनल कमिश्नर का हलाक हुआ है उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो जो हमारे कश्मीर के मुसलमान हैं उन पर मजालिम ढाने में जो पेश था और जो उस पूरा जो दहशतगर्द ग्रुप हैं उनको हेड करता था, और वो वहाँ की जो चूँकि वहाँ पे सरकार ही दहशतगर्दी करती है, मासूम लोगों को मारती है कश्मीर में, और मकबूजा कश्मीर में जो मजालिम ढाए जाते थे तो उसकी जो हलाकत है उसकी तस्दीक भी कर दी गई है ख़ुद भारत की जानिब से। अब बड़ी पेशरफ्त ये सामने आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जहाँ पूरी कौम यकजा है, मैं आपको बता चुका हूँ कि ट्विटर ओपन हो गया, उसको बहाल कर दिया गया है X को, और अब धड़ाधड़ लोग जो भारतीय बयानिया है वो भारतीय बयानिया जिसके ऊपर भारत के सीनियर लोग बोल पड़े हैं, चूँकि भारत का मीडिया इतना झूठ बोला कि वो बुरी तरह बेनकाब हो गए। उनके मैंने आपको कहा उनके झूठ के सामने तो हमें गरीदा फारूकी, जावेद चौधरी ये बड़े अच्छे सहाफ़ी लगने लग गए थे जितना झूठ भारतीय मीडिया ने बोला। उसके बाद अब इंडिया में भी वो आवाज़ें उठना शुरू हो गई, इंडिया ने भी उसको कंडेम किया, उसके ऊपर बात की है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मीडिया है वो भी अपने अफवाज पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान के साथ खड़ा है, चूँकि इस वक्त बात है पाकिस्तान की, जहाँ बात और ये पहले दिन से मुतालबा है कि हर कोई अपनी आइनी हदूद में रहे, तो हर एक दूसरे को यही होता है कि एक दूसरे को सपोर्ट, हर इदारा दूसरे इदारे को सपोर्ट करे। अब सूरत हाल ये है कि पूरी कौम इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर आपको एक ही राय नज़र आ रही है और वो एंटी भारत है। इस वक्त पूरी कौम इस एक नुक्ते पे मुत्तहिद है, सिवाय हमारी पंजाब पुलिस के बाकी सारी कौम इस एक नुक्ते पर मुत्तहिद है कि हम सब एक हैं और हमने हर सूरत अपने मुल्क का दिफा करना है और अपने मुल्क का दिफा करने वालों को बैक करना है। ये इस वक्त एक कैटेगोरिकली पूरी कौम इस बात पे मुत्तहिद है। अब दूसरी बात यह है कि KP हुकूमत की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भारतीय जारहियत में शहीद और ज़ख्मी होने वालों के वर्सा के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान कर दिया है, जो अब तक काम पंजाब हुकूमत नहीं कर सकी और अभी तक पंजाब हुकूमत खामोश है या उनके जो हुक्मरान हैं वो खामोश हैं और वो तो खुल के मजम्मत भी नहीं कर सके। उनको तो इस वक्त बॉर्डर पर होना चाहिए था, उनको तो विज़िट करने चाहिए थे, वो भावलपुर भी जाते, वो मुरीद के भी जाते, जहाँ जहाँ मसाजिद पर पाकिस्तान ने बुज़दिल दुश्मन था उसने पाकिस्तान में मसाजिद पर हमला किया, पाकिस्तान ने मंदिरों पर हमला नहीं किया, हमें हमारा दीन इजाज़त नहीं देता, पाकिस्तान ने उनके फ़ौजी अड्डों पर हमला किया है और उनकी मसाजिद पर जो गोलाबारी है उसका जवाब उनकी जो भारतीय फ़ौज के अड्डे हैं उनका दिया है। एक दोस्त ने ट्वीट किया, मैंने उसका जवाब दिया। वो ट्वीट करते हुए कहते हैं कि भारतीय पायलट को ट्रेनिंग हासिल करनी चाहिए पाकिस्तान के पायलट से, चूँकि इस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स का पूरी दुनिया ने यह माना है कि जिस कंपनी का त्यारा
پاکستان ایئر فورس چلائے گی وہ کمپنی اس کے شیئرز اٹھ جائیں گے، اور جو بزدل دشمن کے پائلٹ ہیں بھارت کے وہ چلائیں گے وہ کمپنی بیٹھ جائے گی۔ یہ اس وقت فرانس اور چائنا کو آپ جانتے ہیں کہ چائنا اس وجہ سے بھی خوش ہے، ان کو بزنس میں بہت بڑا فائدہ ہوا ہے، راتوں رات ان کے جو شیئرز بڑھے ہیں۔ ایک بات میں نے، وہ دوست نے ٹویٹ کیا کہ بھارت کو چاہیے کہ اپنے پائلٹ، پاکستان کے جو پائلٹس ہیں ان کے پاس ٹریننگ کروائے۔ میں نے کہا یہ کام ٹریننگ کا نہیں ہے، یہ بہادری کا ہے، اور یہ بہادری دیتی ہے آپ کو آپ کا ایمان اور آپ کا جذبہ شہادت، جو عظیم جذبہ ہے، یہ جو اتنا بڑا کہ آپ دشمن کے علاقے میں آپ وصیت لکھ کے جائیں اور آپ دشمن کے علاقے میں گھس جائیں اور اس کو تباہ کر کے واپس خیریت سے آ جائیں، تو یہ جو جذبہ ہے نا یہ ایمان دیتا ہے، یہ شہادت ہے، اور یہ اللہ کی جانب سے دیا گیا جذبہ ہے جو ایک بزدل ہندو کو نہیں مل سکتا، یہ ایک حقیقت ہے۔ اور ان کو ٹریننگ کی نہیں ضرورت، کیا پتہ ان کے پاس ان کا ایکوپمنٹس، ان کے پاس ٹیکنالوجی زیادہ ہے، ان کے پاس پیسہ زیادہ ہے، وہ ہم سے 10 گنا آگے ہیں، لیکن جذبہ جو ہے وہ بڑا کاؤنٹ کرتا ہے کہ آپ اس عین موقع پر آپ کا جو دل ہے کیا وہ برقرار ہے، وہ بحال ہے، اور پھر آپ وہ ساری چیزیں کرتے ہیں۔ تو کے پی حکومت نے بھارتی جارحیت کے نتیجے میں صوبے سے تعلق رکھنے والے شہداء کے ورثہ اور زخمیوں کے لیے امدادی پیکیج کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا بھارتی جارحیت کے نتیجے میں ملک کے کسی بھی حصے میں اگر خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والا کوئی شہید یا زخمی ہوگا، فوجی ہیں یا عام سویلین، تو صوبائی حکومت ان شہداء کے ورثہ اور زخمیوں کی بھرپور معاونت کرے گی۔ گنڈا پور نے کہا کہ یہ مالی معاونت صوبائی حکومت کے ریلیف پیکیج کے تحت کی جائے گی۔ صوبائی حکومت بھارتی جارحیت کے نتیجے میں شہید ہونے والوں کے اہل خانہ اور زخمیوں کو تنہا نہیں چھوڑے گی۔ اچھا، کچھ خبریں یہ بھی تھی پشاور تک بھی پہنچے ہیں، لیکن وہ غلط خبر تھی، پشاور تک نہیں پہنچے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے 9 مئی کے مقدمات میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں اور محمود الرشید جو سابق صوبائی وزیر ہیں، ان کے داماد ہیں میاں اکرم عثمان، یہ خود بھی سابق MPA ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے نوجوان ورکر تھے، اور یہ آرمی کسٹڈی میں محمود الرشید خود 2 سالوں سے جیل میں ہیں کوٹ لکھپت، اور ان کی ضمانتیں منظور نہیں ہوئی تھیں، جبکہ ان کے جو داماد ہیں میاں اکرم عثمان وہ تھے فوجی کسٹڈی میں، فوجی عدالتوں میں ان کا ٹرائل ہوا، ان کو سزا ہوئی، اور وہ آج اپنی سزا مکمل کر کے کوئی پے رول پہ یہ رہائی نہیں ہے۔ عباد فاروق بھی اپنی سزا مکمل کر کے آئے، اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ 105 میں سے 20 لوگوں کو پہلے رہا کر دیا گیا تھا، چند ایک کو بعد میں جن کی سزائیں مکمل ہو چکی تھی، تو وہ اپنی سزا مکمل کر کے آئے تھے۔ 105 کو سزائیں ہوئیں، اور کچھ کی کم سزائیں تھیں وہ پہلے آ گئے، جن کی زیادہ سزائیں وہ ابھی اندر ہیں۔ تو آج میاں اکرم عثمان جب ان کو جیل سے، چونکہ وہ اب کوٹ لکھپت جیل ان کو منتقل کیا گیا تھا، تو جب وہ جیل سے رہا ہوئے اور جو وہاں پر جو جذبہ تھا ان کا دیدنی تھا، یہ سیاسی لوگ ہیں، سیاسی لوگ 2 سال ہیں، مشکل وقت گزر جاتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر جو کامیابی ہے اور جو سرخرو ہو کے نکلتا ہے کسی بھی کاز کے لیے ہو، تو وہ ایک اہم چیز ہوتی ہے، اور پھر جو سیاسی طور پر جس کو نشانہ بنایا جائے تو وہ ایک الگ ہی معاملہ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ بالکل حقیقت یہ ہے کہ جب آپ کسی کاز کے لیے ہوں تو اس کے لیے پھر آپ کو قربانی دینی پڑتی ہے، اور مشکل وقت آخرکار گزر جاتا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سربراہ پاکستان تحریک انصاف اور جو لیڈر آف پاکستان ہیں عمران خان، ان کی پے رول پر رہائی جو ہے اس سے جو ایک درخواست دی گئی تھی، اس سے پے رول رہائی سے کیا مراد ہے وہ پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں، چونکہ کنفیوژن پھیلائی جا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم آ جائیں گے کہ جو پے رول کا قانون ہے وہ کیا ہے، چونکہ جب رہائی دی گئی تھی نواز شریف کو اور وہ ججمنٹ تھی، یہ ضمانت ہے، یہ ایک ٹائپ کی ضمانت ہوتی ہے، یہ ضمانت بعد از گرفتاری ہوتی ہے۔ اچھا، اب جیسے ضمانت ہوتی ہے، ضمانت میں بھی کچھ شرائط ہوتی ہیں، اسی طریقے سے جو ہمارا پے رول کا قانون ہے اس میں جو ہے وہ ہمارا جو قانون ہے اس میں بڑی اہم، جیسے کسی کے کوئی قریبی ساتھی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، فیملی میں سے کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو وہ پے رول پر رہائی کے لیے جو درخواست ہے وہ دی جاتی ہے، صوبائی محکمہ داخلہ کو پولیس اور جیل حکام پر مشتمل ایک کمیٹی اس درخواست کا جائزہ لیتی ہے۔ ہوم سیکرٹری درخواست کا جائزہ لے کے نماز جنازہ تدفین میں شرکت کے لیے یا کسی بھی مقصد کے لیے وہ کرتے ہیں، اور یہ اس میں طریقہ کار جو ہے وہ بڑا واضح ہے کہ آپ حکومت کو درخواست دیتے ہیں۔ اب عمران خان کی جو درخواست ہے
اس میں اچھا اس میں یہ بھی ہوتا ہے، شرائط ہوتی ہیں کہ جی آپ کوئی بھی غیر قانون، وہ تو کوئی بھی ضمانت ہے اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ وہ کوئی لیگل ایکٹیویٹی میں ملوث نہیں پائے جائیں گے، اگر وہ ضمانت کا مس یوز کریں گے تو وہ ضمانت خارج ہو سکتی ہے۔ یہ ضمانت کا آرڈرز میں یا جو مچلکے ہوتے ہیں اردو میں لکھے ہوتے ہیں، وہ ٹپیکل لینگویج ہوتی ہے، اس میں شرائط ہوتی ہیں، وہ جو ضمانت کا مچلکہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اگر ضمانت میں ملے تو اس میں بھی بہت کچھ لکھا ہوتا ہے، جیسے پے رول پہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کبھی بھی پے رول پر رہائی قبول نہیں کریں گے۔ عمران خان کو پے رول پہ رہائی تو وہ پہلے دن سے دے رہے ہیں کہ بھئی آپ خاموش ہو جائیں، آپ برننگ والا شفٹ ہو جائیں، آپ کو 6 مہینے خاموش ہو جائیں تو آپ کو رہائی، وہ تو یہ رہائی پہلے نہیں مانتے تھے۔ یہ بیسیکلی علی امین گنڈا پور نے بطور صوبائی وزیر اعلیٰ یہ درخواست دائر کی ہے، اور ان کا یہ موقف ہے کہ موجودہ جو جنگی صورتحال ہے اس میں جو قوم کے لیڈر ہیں، جو کروڑوں لوگوں نے ووٹ دیے ہیں جس کو، اس کو رہا کیا جائے تاکہ وہ اس پورا جو سسٹم ہے اس کا حصہ بن سکے۔ کل یہ سسٹم یہ نہ کہے کہ بھئی آپ عمران خان کو رہا، اگر کوئی پروسیس شروع کرتے تو ہم رہا کر دیتے اور ہم ان چیزوں کو بہتر، ملک کی بات ہوتی۔ اب ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان کی 15 مئی کو 8 مقدمات میں ضمانت ہے۔ عمران خان کے وکیل کی بحث ہو چکی ہے، پروسیکیوشن نے بحث کرنی ہے۔ پچھلی ڈیٹ جو 2 دن پہلے گزری ہے اس میں جو 8 مقدمات میں سے 6 مقدمات کا ریکارڈ جمع کروایا گیا تھا، 2 مقدمات کا ریکارڈ جمع نہیں کروایا گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ سماعت نہیں ہو سکی تھی۔ اب 15 مئی بنتی ہے بدھ والے دن، اگر 15 مئی کو پروسیکیوشن بحث ہی کر دینا تو وہ 8 مقدمات میں ضمانت ہو جائے گی۔ دوسری طرف سزا معطلی کی جو درخواستیں ہیں، عمران خان 2 مقدمات میں گرفتار ہے نا، ایک 190 ملین پاؤنڈ کیس سزا میں اور ایک یہ 8 ہیں۔ اگر 15 مئی کو میرٹ کے اوپر ان کی بحث سن لی جائے تو وہاں رہائی بنتی ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے، میرٹ کے اوپر رہائی بنتی ہے، اور عدالت ان کی درخواست کو قابل سماعت قرار دے چکی ہے کہ نمبر لگا کے اس کو فکس کریں۔ وہ اگر اسی کمنگ ویک میں سماعت کے لیے مقرر ہو جائے تو جو سزا کی سسپینڈ کرنا ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ بھی سماعت ہو تو وہ 3 دن میں سسپینڈ ہو جائے گی۔ تو یہ میرٹ کے اوپر ہو سکتا ہے اگر ہونے دیا جائے میرٹ کے اوپر۔ باقی پے رول رہائی کا جو ہے وہ مجھے نہیں لگتا، اور یہ علیمہ خان نے یہ بات کی ہے کہ ہمارے وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ پے رول پہ رہائی ایک الگ چیز ہے اور اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اچھا، اب جو علی امین گنڈا پور کی جانب سے درخواست دی گئی تھی اس کو رجسٹرار آفس نے اعتراضات کے ساتھ واپس کر دی ہے۔ آج جو ہفتے کے دن یہ ان کی جانب سے اعتراض لگا کے، اعتراض کیا ہے؟ اعتراض یہ ہے کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے اعتراضات دور کر کے درخواست دوبارہ دائر کرنے کی ہدایت کی ہے۔ پے رول پر رہائی کی درخواست متاثرہ شخص کی جانب سے خود دائر نہیں کی گئی۔ ایک تو اعتراض یہ ہے کہ جس نے پے رول پہ رہائی حاصل کرنا چاہتا ہے وہ خود درخواست دے، عمران خان خود درخواست دیں۔ دوسرے نمبر پر رجسٹرار آفس نے اعتراض کیا کہ کسی دوسرے شخص کے لیے ایسا ریلیف کیسے مانگا جا سکتا ہے جس شخص کی پے رول پہ رہائی مانگی جا رہی ہے اسے درخواست میں فریق ہی نہیں بنایا گیا، کہ عمران خان کو اس درخواست میں فریق ہی نہیں بنایا گیا، کیا وہ رہائی لینا بھی چاہتے ہیں یا نہیں، تو ان کو فریق نہیں بنایا گیا۔ تیسرا یہ ہے کہ چونکہ وہ نیب کے کیس میں ان کو سزا ہوئی تو نیب کو اس میں فریق نہیں بنایا گیا، پے رول پر رہائی کی درخواست میں نیب کو فریق نہیں بنایا گیا، درخواست میں بنائے گئے فریقین کا بھی مکمل ایڈریس موجود نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے لطیف کھوسہ کے ذریعے یہ درخواست دائر کی تھی۔ اب کیا ہے، یہ واپس سے مراد یہ ہے کہ سوموار والے دن پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کہیں گے لطیف کھوسہ وغیرہ کہ اس کو آپ اعتراض کے ساتھ لگا دیں، ہم عدالت کو مطمئن کریں گے۔ اب عدالت کو یہ بتائیں گے کہ جناب اس وقت موجودہ صورتحال یہ ہے، میں صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں، میں ان کی جماعت کا رہنما ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ان کو رہا کیا جائے چونکہ یہ ملک کی ضرورت ہے، یہ عمران خان کی ضرورت نہیں ہے، یہ ملک کی ضرورت ہے۔ عمران خان تب درخواست دیتا جب عمران خان کی ضرورت ہوتی، جب یہ ملک کی ضرورت ہے تو صوبے کا وزیر اعلیٰ درخواست دے رہا ہے، ایک آئینی عہدیدار درخواست دے رہا ہے۔ تو یہ خیر آج یہ اعتراضات سامنے آئے ہیں، باقاعدہ طور پر انہوں نے یہ اعتراضات جاری کیے ہیں آج سیچرڈے کو، چھٹی کے دن۔ اب سوموار والے دن اگر تو دوبارہ یہ استدعا کی جاتی ہے کہ اعتراضات کے ساتھ ہی ہماری درخواست مقرر کر دیں تو وہ سماعت کے لیے مقرر ہو جائے گی، نہیں تو پھر اعتراضات دور کرنے کے لیے وہ واپس لے لی جائے گی۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں بطور قانون کا طالب علم کہ عمران خان کسی صورت بھی پے رول کی رہائی کی طرف نہیں آئیں گے۔ ہاں، میرٹ کے اوپر آپ اگلے ہفتے میں ان کے 2 ہی کیس ہیں، کر لیں سماعت اور ہو جائے گی ان کی رہائی۔ میرٹ کے اوپر 100% ان کی رہائی بنتی ہے بطور قانون کے طالب علم۔ یہ میری ان کے مقدمات کو دیکھتے ہوئے، کیس کے جو کویشچن آف لا اور کویشچن آف فیکٹ دونوں کو دیکھتے ہوئے یہ میرا تجزیہ ہے۔ آگے نظام جب جو چاہے گا ویسے ہی ہوتا ہے، لیکن قوم کو اس وقت ضرورت ہے ان حالات میں، جنگی صورتحال میں۔ اللہ پاک پاکستان کا ہمیں ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔